बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रशिया ने किया दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन का ऐलान। 20 मुल्कों ने 1 बिलियन डोजेस का दिया ऑर्डर। कई एक्सपर्ट्स को वैक्सीन पर शुबा, कहा जल्दबाजी की गई। रशिया साइंटिफिक ताकत की इमेज बनाना चाहता है। दुनिया भर के कोविड केस 20 मिलियन हो गए। आधे मामले अमेरिका, ब्राजील और इंडिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 331 नए केस। नॉर्दर्न टेरिटरी ने 2022 तक सरहदें बंद करने का किया ऐलान। न्यूजीलैंड में 102 दिनों बाद कोरोना केस पाया गया। वजीर आजम जैसिंडा आर्डर्न ने ऑकलैंड में लॉकडाउन लगा दिया। मोदी ने 10 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया कोविड सूरत हाल का जायजा। केसीआर और जगन ने कहा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने में मदद दी जाए। इंडिया के कोविड केसों में कमी, शायर राहत इंदौरी का इंतकाल। प्रणब मुखर्जी की हालत बिगड़ गई। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तल्खियां। इस्लामाबाद ने वक्त से पहले $1 बिलियन का कर्ज वापस कर दिया। आलमी सियासत में नई सफबंदियां। कुवैत और इराक के दरमियान बॉर्डर क्रॉसिंग पर अमरीकी काफिले पर हमला। शिया तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की। लेबनान में हुकूमत के इस्तीफे के बावजूद मुजाहरे। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा बेरूत धमाके की आजाद तहकीकात होनी चाहिए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। रशिया ने दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है और सदर व्लादिमीर पुतिन की बेटी को यह वैक्सीन दी गई। सदर पुतिन ने इस वैक्सीन के बारे में बताने पर मुल्क के वजीर सेहत का शुक्रिया अदा किया। पुतिन ने कहा कि आज सुबह दुनिया में पहली मरतबा नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड की गई है। क्लिनिकल ट्रायल्स के इत्मीनान बख्श नतीजे सामने आने के बाद इस वैक्सीन का ऐलान किया जाएगा और अब उसे बड़े पैमाने पर लोगों को दिया जाएगा। यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब पूरी दुनिया में कोविड-19 से 20 मिलियन से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं और 7,50,000 मौतें हुई हैं। न सिर्फ ये बल्कि कोरोना वायरस बहरान की वजह से पूरी दुनिया की मईशत तबाह-ओ-ताराज हो चुकी है। दुनिया के 20 मिलियन कोविड केसों में से 5 मिलियन से ज्यादा अमेरिका में हैं, जबकि ब्राजील में 3 मिलियन और इंडिया में 2 मिलियन से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। रशिया ने इस नई वैक्सीन को सोवियत सैटेलाइट स्पुतनिक का नाम दिया है। रशियन ओहदेदारों ने बताया कि इस वैक्सीन के प्रोजेक्ट का तीसरा मरहला 4 शंबे को शुरू होगा और सितंबर से बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू की जाएगी। न्यूज एजेंसी एएफपी ने बताया कि 20 मुल्कों ने इस वैक्सीन की 1 बिलियन डोजेस का ऑर्डर दे दिया है। पुतिन ने कहा है कि वो जानते हैं कि ये वैक्सीन काफी असरदार है और लोगों को महफूज बनाएगी। पुतिन ने इस वैक्सीन की तैयारी के लिए काम करने वाले हर एक शख्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये दुनिया के लिए बहुत अहम कदम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के लिए तमाम जरूरी टेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन बाज़ शर्तों से जुड़ा है और इसके लिए ट्रायल्स जारी हैं। रशिया के वजीर सेहत ने बताया कि रशिया की वैक्सीन 2 जगहों पर तैयार की जाएगी। WHO और रशियन ओहदेदार इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। WHO के तर्जुमान ने जेनीवा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम रशिया के सेहत ओहदेदारों के साथ रब्त में हैं और वैक्सीन की शर्तों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सख्त जायजे और तमाम हिफाजती पहलुओं और डेटा का तज्जिया भी अहम है।
صدر پوٹین نے ہدایت دی کہ ویکسین کے لیے فنڈز میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ حال ہی میں رشیا کی وزارت صحت نے کہا تھا کہ اکتوبر میں بڑے پیمانے پر ویکسین کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ یہ ویکسین رشیا کی وزارت دفاع اور ایک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے مل کر تیار کی ہے۔ اس کے کلینکل ٹرائلز 18 جون کو شروع ہوئے تھے اور اس میں 38 والنٹیئرز نے حصہ لیا تھا اور ان تمام لوگوں میں ویکسین سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ ان والنٹیئرز کے پہلے گروپ کو 15 جولائی اور دوسرے گروپ کو 20 جولائی کو ڈسچارج کیا گیا۔ پچھلے ہفتے امریکہ کے ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر اینتھونی فاسی نے ویکسین کے تعلق سے فاسٹ ٹریک اپروچ پر سوال اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کسی کو ویکسین دینے سے پہلے اچھی طرح جانچ کریں گے۔ WHO نے بھی کہا تھا کہ ویکسین تیار کرنے والے تمام امیدواروں کو تمام مرحلوں سے گزرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں 100 سے زیادہ ویکسینز کی تیاری کی جا رہی ہے اور کم سے کم 4 ویکسین انسانی تجربات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں ہیں۔ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹریٹ نے رشین ویکسین کو قبول کر لیا ہے۔ ڈوٹریٹ نے کہا کہ جب ویکسین آئے گی تو میں خود سب سے پہلے اس کا تجربہ کروں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض ایکسپرٹس نے کہا کہ کرملن کے دباؤ کی وجہ سے رشیا نے ویکسین کی تیاری میں جلد بازی کی تاکہ رشیا کو دنیا میں سائنس کی بڑی طاقت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکے۔ اس دوران رشین عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ کم سے کم 20 ملکوں اور امریکہ کی بعض کمپنیوں نے اس ویکسین میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکہ کی ایک ڈرگ کمپنی نووا واکس نے کہا ہے کہ 2021 تک کورونا وائرس ویکسین کی 500 سے 600 ملین ڈوزز بنائی جائیں گی۔ کمپنی کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس ویکسین کی کافی زیادہ طلب ہے۔ پچھلے ہفتے کمپنی نے اپنے تجربات کے نتیجوں کا اعلان کیا تھا۔ رشیا میں تقریباً 5000 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 130 لوگوں کی موت ہوئی۔ رشیا کووڈ 19 سے بری طرح متاثرہ چوتھا ملک ہے جہاں تقریباً 9 لاکھ کیس پائے گئے ہیں اور 15,000 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے۔ برازیل میں 22,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 703 نئی موتیں ہوئیں۔ برازیل امریکہ کے بعد کووڈ 19 سے بری طرح متاثرہ دوسرا ملک ہے جہاں اب تک 3,58,000 کیس پائے گئے ہیں اور 1,02,000 کے قریب موتیں ہوئی ہیں۔ لیٹن امریکہ کے ایک اور ملک میکسیکو میں 5,500 سے زیادہ نئے کیسز پائے گئے اور 705 موتیں ہوئیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ بات بتائی۔ امریکہ اور برازیل کے بعد موتوں کے اعتبار سے میکسیکو تیسرے نمبر پر ہے جبکہ کیسوں کے معاملے میں وہ چھٹے مقام پر ہے۔ آسٹریلیا میں 331 نئے کیس پائے گئے اور 19 نئی موتیں ہوئیں۔ یہ تمام موتیں وکٹوریا ریاست میں ہوئیں اور کیسز بھی وکٹوریا میں ہی پائے گئے۔ وکٹوریا ریاست میں پچھلے ہفتے 6 ہفتوں کا لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا۔ ریاست میں کووڈ 19 کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے تمام بازار بند کر دیے گئے اور 5 ملین کی آبادی کو گھر پر رہنے کا حکم دیا گیا۔ آسٹریلیا کی ناردرن ٹیریٹری نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2022 تک کورونا وائرس سے متاثرہ ریاستوں کے لیے اپنی سرحدیں بند رکھے گی۔ ناردرن ٹیریٹری کے چیف منسٹر نے کہا کہ سب کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ رہ سکتے ہیں تو اپنے علاقے میں ہی رہیے، یہاں آپ محفوظ ہیں، آپ کہیں مت جائیے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اپنے کرسمس کی چھٹیوں کو ٹال دیں اور یہیں رہیں۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے بھی ایک دن پہلے کہا تھا کہ ریاستوں کے درمیان سفر پر لگی پابندیاں کرسمس تک برقرار رہیں گی۔ نیوزی لینڈ میں 102 دنوں بعد کورونا وائرس کی واپسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے ملک کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ کے لیے لاک ڈاؤن کا حکم جاری کر دیا۔ آکلینڈ میں جمعے کی آدھی رات سے لیول 3 لاک ڈاؤن پر عمل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو گھر سے کام کرنا ہوگا اور صرف لازمی ورکرز کو ہی چھوٹ ہوگی۔ بارز، ریسٹورنٹس اور دکانیں بند کر دی جائیں گی۔ پورے ملک میں اجتماعات کی تعداد کو 100 تک محدود کر دیا جائے گا۔ جاسنڈا آرڈن نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے عوام کو تازہ کیسوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کامیابی سے ایسا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 102 دنوں بعد ہم نے اپنے پہلے کیس کو پایا ہے جو مقامی طور پر منتقل ہوا ہے۔ ہم سب نے اس صورتحال کو ٹالنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کچھ مہینے پہلے نیوزی لینڈ کو کووڈ فری قرار دیا گیا تھا اور ایک دن پہلے ہی WHO نے نیوزی لینڈ کے کووڈ ریسپانس کی تعریف کی تھی۔
बरतानिया के हीथरो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की शरह 28% घट गई है। एयरपोर्ट के सीईओ ने बताया कि हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं क्योंकि बरतानिया अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर जैसी अहम मार्केट से कटा हुआ है। हुकूमत ने बाज़ कदम उठाते हुए नौकरियों की कटौती रोकने की पहल की है। इस दौरान बरतानिया के एक वजीर ने कहा कि नौकरियां जाने के डेटा से मुआशी नुकसानात की तस्वीर का अंदाज़ा किया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्टर ने यह बात बताई। बरतानिया में जून तक 3 महीनों में 2,20,000 नौकरियां खत्म हुई। यूनाइटेड नेशंस के एक आला ओहदेदार ने पाकिस्तान के कोविड रिस्पांस की तायद की है। यूएन जनरल असेंबली के नए सदर वोल्कान बोजगीर ने कोरोना वायरस पर तेजी से काबू पाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि साउथ एशिया का मुल्क दुनिया के लिए एक अच्छी मिसाल है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने यह बात बताई। तुर्की से ताल्लुक रखने वाले वोल्कान को हाल ही में 75वीं जनरल असेंबली सेशन के दौरान सदर चुना गया था। उन्होंने हाल ही में इस्लामाबाद का दौरा किया था। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 15 कोविड मौतें हुई। पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 14वें नंबर पर है, जहां 2,85,000 से ज्यादा केस पाए गए और 6,000 से ज्यादा मौतें हुई। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। सिंगापुर में 61 नए केस पाए गए, ये 4 महीने की सबसे कम तादाद है। इंडोनेशिया में 17 नए केस रिकॉर्ड किए गए। भूटान में पहली मरतबा कोरोना वायरस लॉकडाउन का ऐलान किया गया। जापान के एक मशहूर फुटबॉल क्लब के मैनेजर कोविड पॉजिटिव पाए गए। हांगकांग में कोरोना वायरस से 1 मौत हुई, इसके साथ ही जुमला मरने वालों की तादाद 56 हो गई। पापुआ न्यू गिनी में लॉकडाउन हटा दिया गया, हालांकि कोविड केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ग्रीस में 126 नए केस पाए गए। एथेंस के मशहूर म्यूजियम को बंद कर दिया गया। साउथ कोरिया में 34 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। यूएई में 262 नए केस पाए गए और 1 नई मौत हुई। स्कॉटलैंड में 22 नए केस पाए गए। इसके बावजूद ओहदेदारों ने मार्च के बाद से पहली मरतबा स्कूल्स खोलने का ऐलान किया और कहा कि बच्चों के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया की गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार पढ़िए। रशिया ने किया दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन का ऐलान। 20 मुल्कों ने 1 बिलियन डोजेस का दिया ऑर्डर। कई एक्सपर्ट्स को वैक्सीन पर शुबा, कहा जल्दबाजी की गई। रशिया साइंटिफिक ताकत की इमेज बनाना चाहता है। दुनिया भर के कोविड केस 20 मिलियन हो गए। आधे मामले अमेरिका, ब्राजील और इंडिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 331 नए केस। नॉर्दर्न टेरिटरी ने 2022 तक सरहदें बंद करने का किया ऐलान। न्यूजीलैंड में 102 दिनों बाद कोरोना केस पाया गया। वजीर आजम जैसिंडा आर्डन ने ऑकलैंड में लॉकडाउन लगा दिया। मोदी ने 10 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया कोविड सूरत हाल का जायजा। केसीआर और जगन ने कहा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने में मदद दी जाए। इंडिया के कोविड केसों में कमी, शायर राहत इंदौरी का इंतकाल। प्रणब मुखर्जी की हालत बिगड़ गई। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तल्खियां। इस्लामाबाद ने वक्फ
سے پہلے $1 بلین کا قرض واپس کر دیا، عالمی سیاست میں نئی صف بندیاں۔ کویت اور عراق کے درمیان بارڈر کراسنگ پر امریکی قافلے پر حملہ، شیعہ تنظیم نے ذمہ داری قبول کی۔ لبنان میں حکومت کے استعفے کے باوجود مظاہرے، اینٹونیو گوٹریز نے کہا بیروت دھماکے کی آزاد تحقیقات ہونی چاہیے۔ بلیٹن کے اس حصے میں پہلے انڈیا کی کووڈ صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 10 ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان میں آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، ویسٹ بنگال، مہاراشٹر، پنجاب، بہار، گجرات، تلنگانہ اور اتر پردیش کے چیف منسٹر شامل تھے۔ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ یہ ورچوئل میٹنگ اس لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے کہ ان 10 ریاستوں میں کافی زیادہ آبادی ہے اور کورونا وائرس کے کافی کیسز بھی وہاں پائے گئے ہیں۔ اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ کیسوں میں کمی کی اسٹریٹجی طے کی جائے۔ وبا شروع ہونے کے بعد سے وزیر اعظم کی چیف منسٹرز کے ساتھ یہ 7ویں ویڈیو کانفرنس تھی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ مل جل کر کوششیں کرتے ہوئے ہندوستان کووڈ 19 کے خلاف لڑائی جیت سکتا ہے۔ مودی نے دعویٰ کیا کہ کووڈ 19 وبا کی روک تھام کے لیے کوششیں اثردار ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ کووڈ 19 پازیٹیو کیسوں کا فیصد کم ہو رہا ہے اور ریکوری ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستیں ایک دوسرے کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ مودی نے ریاستوں میں ٹیسٹنگ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے خاص طور پر بہار، گجرات، یو پی، بنگال اور تلنگانہ کا نام لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ 10 ریاستیں کووڈ 19 کے خلاف لڑائی کے حوالے سے کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ مودی نے کہا کہ اگر یہ 10 ریاستیں کووڈ 19 کو ہرا دیں تو ہندوستان اس کے خلاف لڑائی جیت لے گا۔ میٹنگ کے دوران تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹرز نے وزیر اعظم مودی سے درخواست کی کہ وبا سے نمٹنے کے لیے ان ریاستوں میں میڈیکل انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے میں مدد دی جائے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ کووڈ 19 کے تجربے نے ملک کو یہ سبق سکھایا ہے کہ میڈیکل سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی قدم اٹھائے جائیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ یہ بات غیر یقینی ہے کہ یہ وبا کب تک رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ امکان بھی موجود ہے کہ مستقبل میں کورونا وائرس جیسا کوئی دوسرا وائرس آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر ممکن قدم اٹھایا ہے۔ ریاست کا ریکوری ریٹ 71% ہے اور ڈیتھ ریٹ 0.7% ہے۔ ہم نے ٹیسٹنگ میں کئی گنا اضافہ کیا ہے اور درکار ڈرگس، سٹاف اور دوسرے آلات تیار کیے ہیں۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے بھی مرکزی حکومت سے کہا کہ میڈیکل انفراسٹرکچر بڑھانے کے لیے ریاست کی مدد کی جائے۔ جگن نے کہا کہ آندھرا پردیش ایک نئی ریاست ہے، ہمارے پاس حیدرآباد، چنئی اور بنگلور جیسا ٹائر 1 سٹی نہیں ہے، اسی لیے ہماری پڑوسی ریاستوں کی طرح ہمارے پاس بڑا میڈیکل انفراسٹرکچر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں مرکز کی طرف سے بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ہم نے 0 ٹیسٹنگ فیسلٹی سے شروعات کی اور اب 13 ضلعوں میں ٹیسٹنگ لیبز قائم کیے۔ جگن نے میٹنگ میں کہا کہ آندھرا پردیش کے کئی ضلعوں میں کووڈ کیسز اپنی انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے میٹنگ کے دوران کہا کہ کووڈ 19 کے خلاف کانٹیکٹ ٹریسنگ، کنٹینمنٹ اور سرویلنس اہم ہتھیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپرٹس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 72 گھنٹوں کے اندر کیسوں کی نشاندہی ہو جائے تو انفیکشن بڑی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 25,000 سے کم کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ پچھلے 4 دنوں سے انڈیا میں کووڈ کیسز 60,000 سے زیادہ پائے جا رہے تھے۔ اس طرح کیسوں میں منگل کو کمی دیکھی گئی۔ ریکوری ریٹ 69.80% ہو گیا۔ ڈیتھ ریٹ بھی 2% سے کم ہو گیا اور 1.99% ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں کووڈ 19 کے ایکٹیو کیس 6,39,000 ہیں۔ اب تک 15,83,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ صبح 8 بجے جاری اپ ڈیٹ میں وزارت صحت نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 53,601 کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ورلڈ میٹر ویب سائٹ کے مطابق انڈیا کے کووڈ 19 کیسز 22,80,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں، جبکہ 47,400 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے۔
ICMR نے بتایا کہ ایک دن میں 6,98,000 سے زیادہ سیمپلز کا ٹیسٹ کیا گیا۔ منگل کو تلنگانہ میں 1,896 نئے کیس پائے گئے۔ ریاست کی جملہ کیسز 82,647 ہو گئے۔ مریضوں میں 65% مرد اور 35% عورتیں ہیں۔ حیدرآباد کے کیسوں میں غیر معمولی کمی آئی۔ GHMC لمٹس میں 338 نئے کیس پائے گئے۔ ملک پیٹ کے یشودا ہاسپٹل میں ایک کووڈ مریض کی خودکشی کی خبر ہے۔ بتایا گیا کہ اس مریض نے واش روم میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ 15 کروڑ لوگوں نے آروگیہ سیتو ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جس سے کووڈ صورتحال سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے، وہ وینٹیلیٹر سپورٹ پر ہیں۔ آرمی ہاسپٹل نے یہ بات بتائی۔ ایک دن پہلے ان کی برین سرجری کی گئی تھی۔ 84 سالہ سابق صدر جمہوریہ سرجری سے پہلے کووڈ 19 پازیٹیو پائے گئے۔ ان کے دماغ میں کلاٹ نکالنے کے لیے یہ سرجری کی گئی۔ اس دوران ہاسپٹل نے بتایا کہ پرنب مکھرجی کی یہ سرجری بہت ضروری تھی۔ انہیں ایک دن پہلے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ ممتاز اردو شاعر راحت اندوری کا کووڈ 19 سے متاثر ہونے کے بعد انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کووڈ پازیٹیو پائے گئے تھے۔ 70 سالہ شاعر سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو تھے۔ CAA کے خلاف احتجاج کے دوران ان کی نظمیں کافی مشہور ہوئی تھیں۔ راحت اندوری نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ کووڈ کی علامتیں پائے جانے کے بعد میں پیر کو وائرس کے لیے پازیٹیو ہوا اور مجھے اوروبندو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کچھ اہم غیر کووڈ خبریں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہت کچھ بدل رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے سعودی عرب کا قرض وقت سے پہلے واپس کر دیا، جس سے کئی سوال پیدا ہوئے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے بارے میں OIC کی میٹنگ نہ بلانے پر سعودی عرب پر تنقید کی تھی۔ پاکستان کے تعلق سے سعودی عرب کی پالیسی میں بھی بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے پچھلے ہفتے سعودی عرب کو $1 بلین کے قرض کی رقم واپس کر دی۔ پاکستان کو مئی کے مہینے سے سعودی عرب سے قرض پر تیل بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا۔ پاکستان اور سعودی عرب لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے اتحادی رہے ہیں۔ پاکستان کا زور تھا کہ سعودی عرب کشمیر مسئلے پر اسلامی دنیا کی تائید حاصل کرنے میں مدد کرے۔ فروری میں اس نے اس مسئلے پر OIC میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن سعودی عرب نے اس درخواست کو رد کر دیا۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ سعودی عرب کو وقت سے پہلے قرض ادا کرنے میں چائنا کی مدد شامل ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں چائنا نے ایران کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا سمجھوتا کیا تھا، جس کی مدت 25 سال کی ہے۔ یہ حالات خطے اور دنیا میں ایک نئی سرد جنگ اور سیاسی صف بندیوں کا پتہ دیتے ہیں۔ کویت اور عراق نے امریکی فوج کا سامان لے جانے والے ایک قافلے پر ہونے والے حملے سے بے تعلقی کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ پیر کی رات عراق اور کویت کے درمیان ایک بارڈر کراسنگ پر پیش آیا۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ بات بتائی۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا اس قافلے میں امریکہ کے کسی سپاہی کو نقصان پہنچا۔ یہ حملہ عراقی وقت کے مطابق رات 9 بجے کیا گیا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ وہ ایک ملیٹنٹ تنظیم کے دعوے کی چھان بین کر رہی ہے۔ یہ عراق سے سرگرم ایک شیعہ تنظیم ہے جو حال ہی میں بنائی گئی۔ اس تنظیم کا نام اصحاب الکہف ہے، جس نے ایک ویڈیو میں یہ ذمہ داری قبول کی۔ تنظیم نے کہا کہ وہ امریکی فوج کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کویت کی فوج نے ٹویٹر پر کہا کہ اس حملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لبنان میں حکومت کے استعفے کے باوجود مظاہرے جاری ہیں۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بیروت بندرگاہ پر زبردست دھماکے کے بعد عوام کے دباؤ میں حکومت نے استعفی دے دیا۔ وزیر اعظم حسن دیاب نے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن ریاست سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے 3 بار یہ کہتے ہوئے اپنی تقریر ختم کی کہ لبنان کا خدا ہی حافظ ہے۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے بیروت دھماکے کی عالمی اور آزادانہ تحقیقات پر زور دیا ہے۔ ایران کی عدالتوں نے 2 لوگوں کو امریکہ، جرمنی اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر 10 سال جیل کی سزا سنائی۔ عدلیہ کے ترجمان نے کہا کہ ان میں سے ایک شخص مسعود مصاحب آسٹریلین ایرانین سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے موساد اور جرمنی کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ ایک دوسرے شخص شہرام شیرخانی کو برطانیہ کی انٹیلیجنس سروس کا جاسوس بتایا گیا اور کہا گیا کہ اس نے MI6 ایجنسی کے لیے ایرانی عہدیداروں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تھی۔
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رشیا نے کیا دنیا کی پہلی کووڈ ویکسین کا اعلان، 20 ملکوں نے 1 بلین ڈوزز کا دیا آرڈر۔ کئی ایکسپرٹس کو ویکسین پر شبہ، کہا جلد بازی کی گئی، رشیا سائنٹیفک طاقت کی امیج بنانا چاہتا ہے۔ دنیا بھر کے کووڈ کیس 20 ملین ہو گئے، آدھے معاملے امریکہ، برازیل اور انڈیا میں ہیں۔ آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں 331 نئے کیس، ناردرن ٹیریٹری نے 2022 تک سرحدیں بند کرنے کا کیا اعلان۔ نیوزی لینڈ میں 102 دنوں بعد کورونا کیس پایا گیا، وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے آکلینڈ میں لاک ڈاؤن لگا دیا۔ مودی نے 10 ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ لیا کووڈ صورتحال کا جائزہ، کے سی آر اور جگن نے کہا ہیلتھ انفراسٹرکچر بہتر بنانے میں مدد دی جائے۔ انڈیا کے کووڈ کیسوں میں کمی، شاعر راحت اندوری کا انتقال، پرنب مکھرجی کی حالت بگڑ گئی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں تلخیاں، اسلام آباد نے وقت سے پہلے $1 بلین کا قرض واپس کر دیا، عالمی سیاست میں نئی صف بندیاں۔ کویت اور عراق کے درمیان بارڈر کراسنگ پر امریکی قافلے پر حملہ، شیعہ تنظیم نے ذمہ داری قبول کی۔ لبنان میں حکومت کے استعفے کے باوجود مظاہرے، اینٹونیو گوٹریز نے کہا بیروت دھماکے کی آزاد تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔